अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ राबिया हसन, यू वाचिंग एंटरटेनमेंट पाकिस्तान। और आज हम रिव्यू करेंगे पाकिस्तान की द मोस्ट हाईली एंटिसिपेटेड एंड हैवी बजटेड फिल्म जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ मौला जट। और ये पिछले कुछ 4-5 साल से बड़ी डिले का शिकार रही है। फाइनली अब ये सिनेमा घरों तक पहुंच गई है। इस फिल्म को लिखा है नासिर अदीब और बिलाल अशारी ने, और इसको डायरेक्ट भी किया है बिलाल अशारी ने। इसकी प्रोड्यूसर है हमारा हिकमत, उनकी प्रोडक्शन कंपनी है एनसाइक्लोमीडिया, और उसी के बैनर के अंडर इसे प्रोड्यूस किया गया है। लेजेंड के नाम से हॉलीवुड में बड़ी फिल्में बनी हैं, जिनमें लेजेंड ऑफ ज़ोरो है, आई एम लेजेंड है, विल स्मिथ की थी, और इस तरह की बहुत सी फिल्में बनी हैं हॉलीवुड में भी। और जिस फिल्म के साथ लेजेंड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसका मतलब है कि या तो वो फिल्म किसी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में होती है, या वो किसी नोटोरियस या फेमस इंसान के बारे में होती है जो अपने काम का बड़ा मास्टर है। 1979 में बनने वाली मौला जट इज़ वन ऑफ आर क्लासिक कल्ट क्लासिक फिल्म्स, और उससे इंस्पायर होकर बनने वाली ये फिल्म का नाम द लेजेंड ऑफ मौला जट इज़ हाईली अप्रोप्रिएट। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कास्ट की, और बड़ी इंसाम्बल कास्ट है इसमें। हमारे मुल्क के रिनाउंड सुपर डुपर स्टार्स इसमें शामिल हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है फवाद खान का। और क्योंकि ये फ़िल्म जो है जट्टों और नतों के क्लैन के ऊपर बेस करती है, तो सबसे पहले मैं आपको जो जट्टों वाली जो लिस्ट है वो मैं आपको बताऊंगी कि उसमें कौन कौन शामिल है। तो सबसे पहले आते हैं फवाद खान, जो कि मेन लीड रोल में है, मौला जट के रोल में है। ये उनकी पहली पाकिस्तानी फ़ीचर फिल्म है जिसमें वो एक एक हीरो के तौर पर वो आगे आ रहे हैं, हमें नज़र आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने खुदा के लिए में काम किया था, फिर जवानी फिरने यानी 2 में उनकी कैमियो अपीयरेंस थी, लेकिन एज ए प्रोटैगनिस्ट ये उनकी पहली पाकिस्तानी फ़ीचर फिल्म है। मुख्खो का कैरेक्टर प्ले किया है मायरा खान ने, और ये उनकी पहली पंजाबी फ़िल्म है, पाकिस्तानी फ़ीचर फिल्म। और मौला जट के साथ उनकी फ़िल्म के अंदर एक बड़ा रोमांटिक पेयर है, बड़ी ज़बरदस्त उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है फवाद खान के साथ। फिर मुद्दे के कैरेक्टर में हमें नज़र आते हैं फ़ारिश शफ़ी। फ़ारिश शफ़ी जो है वो पाकिस्तान के एक बड़े रिनाउंड रैपर हैं, मीशा शफ़ी के वो भाई भी हैं, और फिल्म के अंदर मौला जट के वो एक मुँह बोले भाई या दोस्त या कॉन्फिडेंट के रूप में हमें नज़र आते हैं। फिर नसीबो, जिसका रोल प्ले किया है साइमा बलोच ने, और इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दानी के कैरेक्टर में हमें नज़र आती हैं राहिला आगा, जो कि मौला जट को अडॉप्ट करती हैं एज हर सन। फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और वो है उस्ताद गोगी का, जो कि मौत का कुआं चलाता है, या आप कह सकते हैं फाइट अरीना चलाता है, और ये कैरेक्टर प्ले किया है अली अजमत ने। जट्टों वाली साइड से हमारे पास 2 बड़ी स्पेशल गेस्ट अपीयरेंसेस भी हैं, बाबर अली और रेशम, जो कि मौला जट के माँ बाप के रोल में हमें नज़र आते हैं। आई मस्ट से कि इट्स एन एक्सीलेंट कास्टिंग चॉइस। बाबर अली के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी अक्सर फिल्मों में वो बहुत अच्छे ही दिखाई देते हैं हमेशा, इज़ अ गुड लुकिंग मैन। लेकिन इस फिल्म के अंदर जिस तरीके से उनको कैप्चर किया गया है, जिस तरीके से उनकी स्क्रीन प्रेजेंस उभर के सामने आई है, इन जस्ट फ्यू सीन्स जो कि शुरू में आते हैं, इट्स रिमार्केबल। बिकॉज जो उन्होंने गेटअप किया हुआ है, जिस तरीके से वो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस जो उन्होंने वो जिस तरीके से वो कैरी करते हैं, इट्स जस्ट टू गुड। अब हम आते हैं जी नतों की तरफ, और नतों में सबसे पहले जीवा नत, जो सरदार है नतों का, प्लेड बाय शफकत चीमा। इनका बेटा द आइकॉनिक कैरेक्टर ऑफ नूरी नत, प्लेड बाय हमजा अली अब्बासी। फिर इनका जी एक भाई है माखा, विच इज़ प्लेड बाय गौहर रशीद। इनकी बहन दारो नतनी, प्लेड बाय हुमायमा मलिक। और जग्गू का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो कि प्ले किया है नैयर इजाज़ ने। सो ये एक लिस्ट है नतों वाली साइड की। इस फिल्म की कहानी पहले वाली मौला जट से काफ़ी फ़र्क है, इट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी। और इसको कंसीव किया बिलाल अशारी ने, फिर ही कोलैबोरेटेड विद नासिर अदीब साहब, जिन्होंने अपने पावरफुल डायलॉग से इस कहानी को 4 चांद लगा दिए। और इसकी छोटी सी मैं जस्ट आपको जो है कहानी की बता देती हूँ कि ये जट्टों और नतों का जो एक गिरोह है, जो क्लैन है, उसकी नस्ल दर नस्ल चलने वाली दुश्मनी पे इसकी कहानी बेस करती है। और फिल्म के शुरू होते ही एक नरेशन के थ्रू में पता चलता है, और नरेशन जो है वो कामरान लाशारी की आवाज़ में है। कामरान लाशारी बिलाल लाशारी के वालिद हैं, इज़ ऑल्सो रिनाउंड पब्लिक फिगर। सो उस नरेशन के थ्रू हमें पता चलता है कि ये स्टोरी जो है रिवेंज पे बेस करती है, और इसका जो विक्टिम है वो मौला जट बनता है, बिकॉज बचपन में ही वो एक ऐसा इंसिडेंट अपनी आंखों के सामने देख लेता है जिसकी वजह से ही इज़ ट्रॉमेटाइज्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। और अपने इस ट्रॉमे को डील करने के लिए वो जब वो बड़ा होता है तो उसकी पर्सनालिटी जो है बड़ी एग्रेसिव हो जाती है, और अपनी उस एग्रेशन को डील करने के लिए, अपने ट्रॉमे को डील करने के लिए वो फाइट अरीना में जाता है, वो मौत के कुएं में जाता है, और वहाँ पे जाके अपना वो गुस्सा जो है वो निकालता है डिफरेंट फाइट्स करके। इसी दौरान उस पर यह रिवील होता है कि किस तरीके से उस पर यह रिवील होता है कि उसकी इस बेचैनी की, उसकी इस एग्रेशन की रीज़न क्या है।
اور اسی وقت وہ اپنے والد کا گنڈاسہ اٹھاتا ہے اور نتوں سے ظلم کا حساب لینے نکل پڑتا ہے. ساتھ ساتھ سب پلاٹ میں جو نتوں والا قبیلہ ہے اس میں سرداری کی جو پگ ہے وہ بدلنے کا اب ٹائم آ گیا ہے اور وہ کسی جوان کے سر پہ رکھنے کا وقت آ گیا ہے. سو اسی کو لے کے ان کے انٹرنل جو ہے ڈفرینٹ قسم کے کنفلکٹ شروع ہو جاتے ہیں, ٹینشن شروع ہو جاتی ہے, ایک وہاں پہ ایک فرکشن کریٹ ہو جاتی ہے ان کی اپنی فیملی کے اندر, اور ساتھ ساتھ ان کے لوٹ مار اور ظلم کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. سو ایک چھوٹی سی سمری میں نے آپ کو بتا دی ہے اسٹوری کی تاکہ کم سے کم جو ہیں وہ سپوائلرز آپ کو ملیں. اب ہم آتے ہیں جی ایکٹنگ کی طرف, اور ایکٹنگ کی اگر میں بات کروں تو اس میں ہر ایکٹر نے اپنے کیریکٹر کو بہت ہی خوبصورتی سے نبھایا ہے. بھلے ان کا رول چھوٹا ہے یا بڑا ہے, اسکرین ٹائم زیادہ ہے یا کم ہے, وہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا, بیکاز یو نو دا مومنٹ دے کم آن اسکرین. کوئی بھی ایکٹر جب اسکرین پہ آتا ہے تو اپنی پریزنس جو ہے وہ بڑے پاورفل طریقے سے وہ ڈیلیور کرتا ہے. لیکن اس میں ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے فواد خان کا, کیونکہ ان کا لیڈ رول ہے مولا جٹ کا, اور یہ ایک بڑے نڈر بڑے بہادر انسان کا کردار ہے جس کا موٹو لائف کا یہ, اور جو بچوں کو بھی یہ نصیحت کرتا ہے کہ ڈرنا چھاڑ دیتے مرنا سیکھ لے. اس رول کے لیے فواد خان نے بہت محنت کی ہے. لوگوں کا خیال تھا کہ ان کو پنجابی بولی نہیں آتی تو انہوں نے کس طرح سے اس کو ڈیل کیا ہوگا, بٹ آئی کین ٹیل یو پوری فلم کے اندر آپ کو کہیں یہ فیل نہیں ہوتا کہ ان کو پنجابی نہیں آتی بولنی. ہی سو فلوئنٹ ود ہز یو نو ڈیلیوری جو ان کی ڈائلاگس کی ہے, اور بڑے فلو میں انہوں نے بولی ہے پنجابی, اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو کیری کیا ہے. اور پھر انہوں نے اپنی لکس پہ اور اپنی آواز پہ بہت محنت بھی کی ہے. یو نو ہیز پٹ آن اے لاٹ آف ویٹ. ایک گبرو جٹ جوان جس طرح ہوتا ہے اس کی لک کریٹ کرنے کے لیے انہوں نے کافی ویٹ بھی پٹ آن کیا, اور اس کی آواز بھی بڑی ان کی فرق آپ کو سنائی دیتی ہے فلم کے اندر. بڑی گرجدار قسم کی ان کی آواز اس میں لگتی ہے. And also the way he walks and talks and eats and you know moves. جو سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ کیریکٹر ہے جی اس میں وہ ہے نوری ناتھ کا, who's playing the antagonist حمزہ علی عباسی. اور میرا خیال ہے کہ حمزہ علی عباسی سے بہتر اس کیریکٹر کو کوئی نہیں پرفارم کر سکتا تھا. اس میں بالکل ایگزیجریشن نہیں ہے, and I'm saying it with my you know heart and soul. جو ان کا اوور آل اسٹائل ہے, جو ان کی لکس ہیں, ان کی اسمائل, ان کے کپڑے, ان کے بال, یو نو دا وے ہی ٹاکس, جس طریقے سے وہ ڈائلاگ ڈیلیور کرتے ہیں, جو انہوں نے ٹون جو انہوں نے اپنائی ہے, آپ ان کے سحر سے باہر نہیں آ سکتے. اور آپ یو نو یو ڈو گیٹ ٹرانسپورٹڈ انٹو یو نو دیٹ ایرا, جو پرانی مولا جٹ کا تھا, جس میں آپ کو مصطفیٰ قریشی کی ایک جھلک ضرور ان میں نظر آئے گی. لیکن انہوں نے جس طریقے سے اس ٹون کو کیری کیا ہے تھرو آؤٹ دا فلم, آئی تھنک ہی از ایلیویٹڈ یو نو دیٹ کیریکٹر ٹو اندر لیول. اور پنجابی بھی ان کی بڑی فلوئنٹ ہے, سو وہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے. اور یہ جو کیریکٹر ہے نوری ناتھ کا, یہ ایک بڑا, یہ بھی اگریسو کیریکٹر ہے. اٹس اے ویری نارسسٹک کیریکٹر, اس کو بڑا غرور ہے اپنے اوپر, اور یہ بڑا اتھرا سا کیریکٹر ہے. اور اس کا سمجھنا یہ ہے اپنے بارے میں کہ قتل کرنا جو ہے وہ اس کی مجبوری نہیں ہے بلکہ اس کا شوق ہے. لیکن جب وہ اپنی بہن داروں کے ساتھ ہوتا ہے تو وی آلسو گیٹ ٹو سی ہز جینٹلر سائڈ. اس کو ہمیں ذرا ایک اور شیڈ بھی دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے. اور اس کیریکٹرس کی یعنی بڑی لیئرز ہیں انٹرسٹنگ, بٹ آئی بلیو کہ یہ حمزہ کی یو نو اٹس ون آف ہز ایپک پرفارمنسز ایور. مائرہ خان کا جو کیریکٹر ہے مکھو کا, بڑا لائٹ ہارٹیڈ سا کیریکٹر ہے, اینڈ ٹوٹلی اپوزٹ جو باقی ہم ڈارک انٹینس کیریکٹرز دیکھ رہے ہیں فلم میں, اس سے بالکل یہ ایک مختلف کیریکٹر ہے. اور اسی لیے ان کو کپڑے بھی ذرا برائٹ ریڈز اینڈ یلوز میں ان کو دیے گئے ہیں, یو نو ٹو برنگ مور جوائے اینڈ لائف ٹو دا فلم. کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی پنجابی لگتی نہیں ہے, یا ان کی پنجابی سے کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن یو نو ان کے لکس کے حوالے سے بھی. لیکن اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ یو نو شی از وے ٹو کلاسی اینڈ وے ٹو سوفسٹیکیٹڈ. آپ ان کو جتنا بھی را دکھانے کی کوشش کریں تو وہ کلاسینس ان کی سامنے آ جاتی ہے. لیکن ایک اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ہم لوگ ایک سرٹن ٹائپ آف پنجابی سنیما دیکھنے کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ یو نو تھوڑی سی بھی اگر اس میں یو نو ڈیویشن ہوتی ہے کسی اور اسٹائل کی طرف تو وہ ہمیں تھوڑا سا شیک کرتی ہے. بٹ آئی پرسنلی لو دا وے شی لکس اینڈ آئی لو دا وے شی اسپیکس, اور جس معصومیت سے وہ مولا جٹ کے ساتھ فلرٹیشیس انداز میں بات کرتے ہیں, آئی تھنک اٹس ریئلی سویٹ. گوہر رشید کا بھی اس میں جو ماکھے کا رول ہے وہ بڑا زبردست طریقے سے انہوں نے نبھایا ہے. اس میں بہت ہی انہوں نے اس میں محنت کی ہے اپنے اس کردار میں. بڑے زہریلے سے ایک انسان کا وہ کیریکٹر ہے, از پیور ایول, اور اس ایولنس کے اندر بھی ایک یونیک ان کی وہ بات یہ ہے کہ وہ
اپنے ارد گرد جو ہے وہ بچھو پالتا ہے اور بچھوؤں کا زہر وہ پیتا بھی ہے اور اس کی وہ اسٹیم بھی وہ بھاپ بھی وہ لیتا ہے. بڑے عجیب و غریب قسم کے وہ ریچولز کرتا ہے اور بڑے خوبصورت طریقے سے گوہر رشید نے اس کو کیری کیا ہے. پھر اس میں جو فارس شفیع کا جو کردار ہے انہوں نے بھی بہت اس پہ محنت کی ہے. آئی نیور تھاٹ دیٹ فارس شفیع واز سچ اے گڈ ایکٹر بیکاز زیادہ ہم ان کو گانوں کے حوالے سے ہی جانتے ہیں اور اسی کے حوالے سے ہم ان کے کام کو سراہتے بھی ہیں. بٹ آئی بلیو کہ اس فلم کے اندر جس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے ہی از اسٹیبلشڈ ہمسیلف ایز اے ویری ویری گڈ ایکٹر. اور خاص طور پہ ان کے استاد گوگی کے ساتھ جو علی عظمت پلے کر رہے ہیں کیریکٹر, ان کے ساتھ بڑے مزیدار ان کے سین ہیں اور سینز ہیں اور جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑا مزہ بھی آئے گا. استاد گوگی کا جو کیریکٹر ہے یہ پہلا وہ شخص ہوتا ہے جو مولا جٹ کے ایگریشن کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جس بوٹے دا پھل اڈا کوڑا ہوئے وہ درخت بن گیا تے قیامت آ جائے گی. ہمائمہ ملک ایز دارالنطنی, ان کی پرفارمنس از آؤٹ اسٹینڈنگ اور یہ کوئی عام کیریکٹر نہیں ہے, بہت ہی چیلنجنگ یہ رول تھا دارالنطنی کا اور بہت ہی خوبصورتی سے ہمائمہ ملک نے اس میں پرفارم کیا ہے. یہ ایک بڑا روتھلیس سا یہ بھی کیریکٹر ہے بیکاز سارے ہی نت جو ہیں وہ بڑے اتھرے سے ہیں, یہ بھی ویسا ہی کیریکٹر ہے. شی لیکس مرسی, بہت ہی بے رحم قسم کا اس کی پرسنالٹی ہے. شی از سینشوس بٹ شی از آلسو ویری ہیڈ اسٹرانگ اور کسی کا سر اڑانے میں اس کو بالکل کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے, کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اس کیریکٹر کو دیکھ کے آپ کو وہ لائن ضرور یاد آ جاتی ہے کہ ہیل ہیتھ نو فیوری لائک دیٹ آف اے وومن. سو آئی بلیو کہ ہمائمہ ملک کی یہ ایک بہترین پرفارمنسز میں سے ایک ہے اور لوگوں کو بہت دیر تک یہ ان کی پرفارمنس یاد بھی رہے گی. پھر جگو کا جو کیریکٹر نیر اجاز پلے کر رہے ہیں, ان کی جو انٹری ہے, جو پہلی دفعہ جب وہ آتے ہیں انٹر ہوتے ہیں تو وہ اپنے اس بلیک اس سارے اٹائر کے اندر, وہ بہت ہی امیزنگ سین ہے, بڑی زبردست ان کی انٹری ہے. اور نیر اجاز کے بارے میں یہ بڑی انٹرسٹنگ یہ بات ہے کہ آپ کوئی بھی ان کو گیٹ اپ دے دیں, کسی قسم کا بھی ان کو وہ پہنا دیں, کوئی بھی ان کا چینج کر دیں گیٹ اپ, جس طرح کا مرضی بنا دیں, ہی فٹس ان ٹو اٹ پرفیکٹلی اور بڑے اچھے طریقے سے وہ کیری کرتے ہیں. سو ان کا کردار بھی جو ہے بڑا امیزنگ ہے اور آپ جب فلم دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. اچھا جی, فلم کی میں آپ کو کچھ ہائی لائٹس بتا دیتی ہوں بیکاز دیر سو مچ ٹو ٹاک اباؤٹ دا فلم دیٹ آئی کین جسٹ گو آن اینڈ آن اینڈ آن. تو اس کی چند ہائی لائٹس میں اپنے طور پہ آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ کہ فلم جو ہے اتنی انگیجنگ ہے, رائٹ فرام دا ویری سین, فرام دا فرسٹ سین آپ کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے, آپ کو کیپٹیویٹ کر لیتی ہے ٹو دا پوائنٹ دیٹ سم ٹائمز یو کانٹ ایون موو. اور یہ میں بالکل ایگزیجریٹ نہیں کر رہی, بار بار آپ کو گوز بمپس جو ہیں آپ اپنی باڈی پہ فیل کرتے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ بیکاز آف دا اسپیکٹیکولر فزیکل ایکشن اور اسٹنٹ ورک یا اوور دا ٹاپ پرفارمنسز, بٹ آلسو بیکاز آف دا بیک گراؤنڈ اسکور. اور خاص طور پہ جب آپ اس کو بیک گراؤنڈ اسکور جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے سرمد غفور نے. سو وہ بیک گراؤنڈ اسکور جب آپ ڈالبی ایٹموس میں اگر آپ اس کو سنیں گے تو اٹس گوئنگ ٹو بی این انکریڈیبل ایکسپیرینس. اور خالی سنیما ہال تک نہیں, وہ آپ سنیما ہال سے باہر بھی جب آپ جائیں گے تو یو ول بی کیرنگ دیٹ انٹینس فیلنگ ود یو وین یو گو آؤٹ. پھر اس فلم کے اندر آپ کو ہالی ووڈ کی ضرور ایک فیل آتی ہے کیونکہ ایک تو ایکشن جانرا ہے اس کا, تو بڑے انٹینس جو ڈراپنگ قسم کے ایکشن سیکوینسز اس میں فلمائے گئے ہیں, ویژول ایفیکٹس ہیں, اور اس طرح کے ایکشن سیکوینسز پہلے پاکستان میں کبھی شوٹ نہیں ہوئے ہوئے. سو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری جو کلر پیلیٹ سلیکٹ کی گئی ہے اس کے لیے بڑی ارتھی سی ٹونز ہیں, ایک گرینینس بھی ہے اس کے اندر, اور ہالی ووڈ کی جس طرح کی ایپک ہسٹوریکل فلمیں ہوتی ہیں اس ٹائپ کی اٹس سملر ٹو دیٹ جو کلر پیلیٹ ہے اس فلم کی. سو اس کی وجہ سے بھی آپ کو اس میں ایک ویسٹرن فلم کی جو ہے وہ اس میں فیل آتی ہے. سو ایک اور جو فلم کی خاص بات ہے وہ ہے جی اس کی پروڈکشن ویلیو, اس کے جو سیٹس ہیں, اس کے کاسٹیومز ہیں, ہر چیز کی طرف اتنی ڈیٹیل ہے ہر چیز کے اندر اور دھیان دیا گیا ہے کہ اٹس ریمارکیبل. آپ کو جو اس میں مٹی کے گھر اس میں نظر آتے ہیں, مٹھن کوٹ کا پنڈ جو کریٹ کیا گیا ہے وہ سارا سیٹ ہے. یو کین امیجن کہ کتنی محنت کی گئی ہے اس پہ. 3 دفعہ آئی تھنک وہ سیٹ ڈیمیج بھی ہوا بیکاز آف دا ویدر کنڈیشنز, اس کو پھر ریکنسٹرکٹ کیا گیا. سو اٹس امیزنگ کہ کتنا بجٹ اس پہ خرچ ہوا ہوگا. اور بھلے سنیمیٹوگرافی ہے, لائٹنگ ہے, ایڈیٹنگ ہے یا ٹرانزیشن ہے فرام ون سین ٹو اندر, یہ سب چیزیں جو ہیں اتنی پرفیکشن سے کی گئی ہیں دیٹ اٹس امپیکیبل. اور یہ ساری تعریفیں جو میں کر رہی ہوں اس کا کراؤن جو ہے, اس کا سہرا جو ہے وہ صرف ایک شخص کے سر جاتا ہے جس کا نام بلال لاشاری ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں ایون دو اٹ از اے ٹیم ورک, فلم از اے ٹیم ورک, لیکن یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے اپنے اس ویژن کو, اپنی اس امیجینیشن کو فزیکل ریالٹی کا جس طریقے سے وہ اس میں لے کے آئے ہیں فزیکل ریالٹی میں,
وہ صرف ایک جینیس ڈائریکٹر ہی کر سکتا ہے. اور یہاں میں ایک اور چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ انہوں نے پچھلی مولا جٹ سے کچھ ایلیمنٹس انہوں نے اٹھائے ہیں, جس میں جیسے پچھلی مولا جٹ سے انہوں نے نوری ناتھ کے ڈائلاگز بھی ہیں, آپ کو اس فلم میں ملیں گے, یا پھر دانی جس طریقے سے مولا جٹ کو آواز لگاتی ہے مولا, تو کچھ ایلیمنٹس انہوں نے پک کیے ہیں, لیکن ان کی جو پلیسمنٹ انہوں نے جس انٹیلیجنٹ طریقے سے انہوں نے کی ہے, دیٹ از انکریڈیبل. سو بیفور آئی کنکلوڈ, میں لیجنڈ آف مولا جٹ کے 4-5 سینز مینشن کرنا چاہوں گی جو پرسنلی مجھے بڑے پسند ہیں, اینڈ آئی بلیو کہ میرے لیے تو اس فلم کی ریپیٹ ویلیو بہت زیادہ ہے. اگر تھوڑا سا آپ میں جگرا ہے وائلنس کو ہینڈل کرنے کا, تو آئی تھنک اس کے اندر بہت سے اور ایلیمنٹس, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کا دل کرتا ہے آپ دوبارہ دیکھیں. سو اس کے اندر جو مولا جٹ کی انٹری ہے, جو سب سے پہلے جب وہ آتے ہیں اسکرین کے اوپر ایز اے گرون اپ مولا جٹ, اور جب وہ فائٹ ارینا کے اندر جو انٹری ان کی ہے, آئی تھنک دیٹس اے ونڈرفل سین. وہ بہت ہی زبردست ان کی انٹری ہے. پھر اس میں ایک سین ہے نوری ناتھ کا اپنی بہن دارو کے ساتھ پریزن کے اندر, قید خانے کے اندر, وہ بھی بڑا خوبصورت سین ہے, وہ ایموشنل بھی ہے, اس کی لائٹنگ بھی بڑی زبردست کی ہوئی ہے. پھر جگو اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ مولا جٹ کا ایک فائٹ سیکوینس ہے, اس کا جو بلڈ اپ ہے وہ بڑے اسمارٹ طریقے سے کیا ہے بلال لاشاری نے. آئی جسٹ لو اٹ. ٹورڈز دا کلائمیکس سائمہ بلوچ کی ایک بڑی انٹینس پرفارمنس ہے, کیونکہ ویسے اس فلم میں گانے نہیں ہیں, تو ان کی ایک انسٹرومینٹل میوزک کے اوپر ان کی بڑی ایک زبردست قسم کی پرفارمنس ہے, وچ از بیوٹیفلی کوریوگراف اینڈ سو مسٹ واچ. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اس فلم کے جو ڈائلاگز ہیں وہ بہت ہی پاورفل ہیں, بہت ہی امیزنگ ہیں. ان پہ آپ کلیپ بھی کریں گے, ان پہ آپ کو ہنسی بھی آئے گی, دے ول موو یو, دے ول ایووک رسپانسز فرام یو. اور یہ لکھے ہیں ہمارے لیجنڈری رائٹر ناصر ادیب صاحب نے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو لائن وہ سوچتے ہیں, جس طریقے سے وہ سچویشن کو اور کریکٹر کو انڈرسٹینڈ کر کے جس طرح لفظوں کی وہ بنت کرتے ہیں, تو وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. وہ اپنے کام کے وہ ایک علیحدہ قسم کے وہ جینیس ہیں. لیجنڈ آف مولا جٹ جو ہے اس وقت انٹرنیشنلی بھی اسکریننگ اس کی جاری ہے, اور پاکستان میں بھی اٹس رننگ سکسیزفلی ان سنیماز. جائیے اور دیکھیے, اینڈ ڈو لیٹ اس نو ان دا کامنٹ سیکشن بلو کہ آپ کو لیجنڈ آف مولا جٹ کیسی لگی.